नाजरीन, इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम को इंतज़ार है वो वफाकी बजट का इंतज़ार है और सही मानों में है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से टैक्सेस में इजाफा है, जिस तरह से पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा और उससे आम आदमी की ज़िंदगी पे जो फ़र्क पड़ा है, जितना उसके ज़िंदगी को जिसे कहना चाहिए मुश्किलात का सामना है, अब एक हमेशा की तरह एक उम्मीद ज़रूर है कि शायद आने वाले बजट के अंदर कोई अच्छी चीज़ें जो हैं वो आवाम के लिए आएँ। क्या अच्छी चीज़ें होंगी, इसके हवाले से हमने बात करना है, या मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा, इसके बारे में आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच पिछले कुछ दिनों से ये रिफ्ट जारी थी, कुछ मुतालबात का एक दूसरे के साथ बात हो रही थी, कुछ कागज़ पकड़ाए जा रहे थे, कुछ कागज़ जो है वो लिए जा रहे थे कि इसमें ये मुतालबा पूरा कर दिया जाए। IMF के मुतालबात अपनी जगह पे हैं, वफाकी हुकूमत को जो बजट बनाना है उसके अंदर अब इत्तेहादियों को किस हद तक शामिल किया गया है, और ख़ास करके 3 मुतालबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि कह रही थी कल तक कि पेंशनों में इजाफा किया जाए, तनख्वाहों में सरकारी मुलाजमीन के इजाफा किया जाए, और इसी तरह से जो कौमी मालियाती कमीशन है उसके हवाले से भी, या जो तरक्याती फ़ंड्स हैं या PSDP है उसके हवाले से भी एतराज़ात मौजूद थे। लेकिन कल जो इजलास हुआ है उसके अंदर पहले बिलावल साहब की शहबाज साहब से मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर से, फिर प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है, और अब कहा जा रहा है कि आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की और सदर मुमलिकत की मुलाकात है। अब उसमें क्या तय पाया है, किन किन बातों पर इत्तफाक हुआ है, क्योंकि इस बीच गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी थे और उन इंतखाबात के नताइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हक में आए। कहाँ तक ये मामला तय पाए हैं और इसका उनसे क्या ताल्लुक हो सकता है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ये याद रहे कि इस वक्त जो सूबों के साथ मुतालबा रखा गया उनके सामने वो ये है कि जो उनका मालियाती कमीशन है उसमें से उसके जो डिविजनल पूल है उसमें से पैसे कम करके वफाक को दिए जाए, जो कि रकम बताई जा रही है कि 1200 से 1700 अरब रुपए के करीब बनती है, जो कि वफाक को चाहिए। अब इसके अंदर बिस्प शामिल है या नहीं है, सूबे इसके लिए रजामंद है या नहीं है, क्या तय पाया है क्या नहीं, इसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कि तनख्वाहदार तबका जो है क्या उसके ऊपर टैक्सों का मजीद निफाज किया जाएगा। एक नई ताजरों के लिए स्कीम आई है जिसमें कि जो सालाना 20 करोड़ कमाने वाले हैं उनके हवाले से एक मखसूस रकम, जो कि अब से कुछ अर्सा पहले उस पर फैसला हुआ था मगर फिर वो वापस लिया गया था, उसका क्या फ़ायदा है, वो कितना सूदबंद होगा। बहुत सारे मौज़ूआत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज राना साहब, द वन एंड ओनली, और इनकी ख़बरें आप पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है जो बातें मुख्तलिफ वज़रा को नहीं पता होती वो शहबाज को पता होती हैं, तो बहुत शुक्रिया शहबाज, आप हमारे प्रोग्राम पे। मिफ्ताह इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान जमात के, सियासी जमात के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें सलीम मांडवी वाला साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मौजूदा जो कमेटी है फाइनेंस की उसके सरबराह, और साथ ही साथ साबिक वज़ीर ख़जाना भी। तो बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका भी, आपने में वक्त दिया। सबसे पहले शहबाज आपके पास जाते हैं। झगड़ा पहले तो ये खबर के मामला तय पा गए पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच, और मुतालबात क्या थे, किस हद तक पूरे हुए, अवाम को क्या मिला? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर काइंड वर्ड्स एज वेल। 2-3 बुनियादी चीज़ें, झगड़ा कोई नहीं है। अच्छा, बुनियादी तौर पर ये असूल तय होना है कि इस वक्त जो वफाक के पास पैसा बचता है सूबों को उनका हिस्सा आइनी तौर पर देने के बाद वो वफाक के बकौल वो काफ़ी नहीं है कि उससे जो पाकिस्तान के जो अहम अखराजात हैं उसको पूरा किया जाए, तो सूबे जो है वो दिल बड़ा करें और अपना जो हिस्सा है उसमें से वफाक को हिस्सा दें। तो ये एक मुतालबा है। इस पे आपको पता है कि जब भी इस तरह की बात होती है तो फिर जो पार्टी जो रिसीव कर रही होती है, जो सूबा उन पैसों का सही हकदार है आइनी तौर पर, वो इसको रजिस्ट करता है, और इस केस में भी यही हुआ। लेकिन एक जो चीज़ पॉजिटिव रही है इस सारे अरसा में कि किसी ने ये नहीं कहा कि हम लेके छोड़ेंगे और किसी ने ये नहीं कहा कि हम बिल्कुल नहीं देंगे। बात ये हो रही थी कि क्या ये मुतालबा जायज़ है, अगर जायज़ है, अगर आपकी ज़रूरियात जायज़ हैं तो किस हद तक सूबे दे सकते हैं, और सूबे अगर देते हैं
تو کیا یہ ون آف ہوگا, ایک ہی دفعہ دیں گے, یا پھر ایک پرماننٹ ایک ریت پڑ جائے گی کہ وفاق اپنے ٹیکسز اکٹھا نہیں کر سکتا, اخراجات تو بڑھنے ہیں, دفاع کے اوپر بھی بڑھنے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی بڑھنے ہیں, آپ نے ڈیمز بھی بنانے ہیں, تو پھر ہر سال پھر آپ صوبے کے دروازے پہ پہنچ جائیں جس طرح ہم ہر سال آئی ایم ایف کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. تو صوبے وہ چیز نہیں چاہتے. تو اب جو بھی بات ہوگی وہ اس چیز کے درمیان ہوگی. فار ایگزامپل اگر 1700 ارب روپے کا مطالبہ پہلے رکھا گیا, اور کیسے لینا ہے, جو سب سے اہم بات ہے وہ 1700 نہیں ہے, سب سے اہم بات یہ ہے کہ 1700 ارب ہے, 1200 ارب ہے, یا جو بھی ایک نمبر طے ہوتا ہے وہ لینا کیسے اور دینا کیسے ہے. یہ ساری ڈیبیٹ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے, اور اسی کے اوپر ساری بات ہو رہی ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ عوام کو کیا ملے گا, یہ جو پیسہ لیا جا رہا ہے نا, اس میں یہ لارجلی آپ کے جو اسٹریٹجک انیشیٹوز ہیں جس میں ڈیمز ہیں, آپ کے مشرقی بارڈرز کے اوپر صورتحال ٹھیک نہیں ہے, مغربی بارڈرز کے اوپر صورتحال ٹھیک نہیں ہے, اس سے ریلیٹڈ زیادہ ہے. اور اس میں حکومت کی یہ خواہش ضرور ہے, وفاقی حکومت کی, اگر صوبے دے ہی رہے ہیں تو کچھ زیادہ دے دیں, تاکہ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ حکومت ٹیکس میں ریلیف دینا چاہ رہی ہے, نہیں دے سکتی, آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہو تو کچھ ان کو بھی ہو جائے. تو یہ ساری جو گیم ہے, جو ڈسکشنز ہے, جو سیاسی بات چیت ہو رہی ہے, اسی زاویے کے اندر ہو رہی ہے. ابھی مفتاح بھائی میں آپ کے پاس آتی ہوں, پہلے میں سلیم بھائی سے پوچھ لوں. سلیم صاحب, یہ جو ایک پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ تنخواہوں میں اضافہ ہوگا اور 50% کا مطالبہ کیا گیا تھا, پھر اسی طرح سے یہ جو ڈویژنل پول ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی اعتراض کر رہی تھی, 2 دن میں جو میٹنگز ہوئی ہیں, تو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی اپنے مطالبات پورے کروا پائی ہے؟ پہلے تو آسما ہمارا کوئی مطالبہ اس ٹائپ کا تھا ہی نہیں. آئی ڈونٹ نو ویئر دس مطالبہ از کمنگ فرام. نہ اس قسم کا کوئی مطالبہ کیا ہے. مے بی آن دیئر اون کوئی پارٹی ممبرز مطالبہ رہے ہوں, بٹ آن لیڈرشپ لیول اس قسم کا کوئی مطالبہ گورنمنٹ کو ہم نے پیش نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2, جو شہباز رانا کہہ رہا ہے وہ بات یہ کافی حد تک صحیح کر رہے ہیں کہ مسئلہ تھا ہاؤ ٹو مینیج ود دس نیو ریکوائرمنٹ, اور اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے, کیا صوبے کریں گے, کیا وفاق کریں گے. اس دفعہ یہ چیلنج تھا اور کوئی چیلنج نہیں تھا, اور نہ کوئی ڈس ایگریمنٹ تھا, نہ کوئی کسی قسم کا ڈسپیوٹ تھا. تو دس واز دا مین پرابلم دس ٹائم. اور دوسرا ایک اور پرابلم یہ رہا کہ میٹنگز جو ہماری ہو جاتی تھی پہلے ویل ان ایڈوانس گورنمنٹ کے ساتھ بجٹ کے اوپر, وہ اس دفعہ پرائم منسٹر کے نہ ہونے سے, پریزیڈنٹ کے نہ ہونے سے, جی بی کے الیکشن, اے جے کے, مطلب ویریس چیزیں اس کو ڈیلے کرتی رہی, اینڈ دیٹ از دا ریزن دا بجٹ گاٹ ڈیلیڈ. نہیں تو یہ چیزیں پہلے ریزالو ہو جاتی ٹائملی, اور بجٹ بھی ٹائم پہ آ جاتا. تو قومی اقتصادی جو کمیٹی کا اجلاس تھا وہ بھی اسی لیے نہیں ہو پایا. 2 دفعہ کہا گیا ہے کہ اس کو مؤخر کیا گیا. سلیم صاحب نہیں, اس میں مسئلہ یہ تھا نا, پریزیڈنٹ صاحب کراچی میں تھے, پھر یہ تھا کہ جی پرائم منسٹر صاحب تھے نہیں یہاں, تو وہ کوارڈینیشن دونوں کا ایک جگہ ہونا, ملنا, یہ ساری چیزیں ڈیلے ہوتی رہیں. بیچ میں ڈار صاحب بھی مل رہے تھے اور ڈسکشن کر رہے تھے. ہماری جو ٹیم تھی وہ ان سے مل رہی تھی, ہاؤ ٹو ریزالو دس پرابلم اینڈ واٹ ول بی دا نیو working between the provinces and the federal government. So it was basically the time required to deliberate, to discuss, to see. اس میں پی ایچ ڈی پی بھی تھا, اس میں خرچے بھی تھے, اس میں گرانٹس بھی تھیں, اس میں ہر چیز کو ایڈریس کرنا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو اس میں ٹائم لگ گیا زیادہ, اور پھر ان دی اینڈ لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنا تھا اور ان سے ایک ایک چیز ایگری کرانی تھی اور ڈیسائیڈ کروانی تھی. تو یہ بیسکلی ریزنز تھے. تو اب یہ طے ہو گیا کہ صوبوں سے جو ہے وہ ڈویژنل پول میں رقم آ جائے گی, صوبے راضی ہو گئے ہیں اس کے اوپر, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی ناراضگی نہیں تھی, صرف یہ کہ بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا, تو اب وہ طے پا گیا معاملہ؟ جی اب کافی حد تک یسٹرڈے اونلی لاسٹ نائٹ یہ چیزیں ساری طے پا گئی ہیں, اور ناؤ آئی تھنک ڈے آفٹر ٹمورو دا بجٹ شوڈ بی لیڈ ان دا پارلیمنٹ. اچھا, اور اس میں وہ جو 1200 سے 1700 ارب روپے کا معاملہ تھا وہ بھی طے ہو گیا ہے؟ جی. اور صوبے اب دیں گے اپنی جتنی بھی ڈویژنل پول کے اندر رقم ہے وہ اب دیں گے وفاق کو؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ انڈر آرٹیکل 164 آف دی کانسٹیٹیوشن both federal government and the provinces can work together as far as their commitments are concerned. Federal government can help the provinces and the provinces can help the federal government.
on a mutual agreement. تو بیسیکلی کوئی ایسی کوئی ایشو نہیں ہے, لیگل ایشو نہیں ہے کہ پروونسز اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کی ناٹ ورک ٹوگیدر. اچھا, یعنی کوئی اس کے اندر کوئی لیگل ریکوائرمنٹ موجود نہیں ہے, صرف اگر صوبے اگری کر گئے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر تو سب طے ہو جائے گا. آپ کا کہنا ہے. دیکھیں جو ایشوز ہیں نا, جو ایشوز ہیں وہ ایسے ہیں, کچھ اسٹریٹیجک ہیں, موسٹلی اسٹریٹیجک ہیں, تو ان کے لیے اگر نہ ایگری کریں تو بھی پرابلم ہے. تو اگر آپ بیکاز آئی مین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونسز ورک ہینڈ ان ہینڈ نا, تو ان کے بھی وہی ایشوز ہیں, ہمارے بھی وہی ایشوز ہیں. اگر ہم ان ایشوز کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو نقصان تو ان دی اینڈ ہمارا ہی ہے. درست. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کیا, یہ تو بڑی زبردست بات کی. ظاہر ہے سلیم بھائی نے انہوں نے کہا جی ڈفرینسز نہیں تھے, کچھ چیزیں طے ہونی تھی وہ ہو گئی. اس کا مطلب ہے این ایف سی کے اندر اب معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا, صوبے دیں گے پیسے؟ نہیں, دو تین اس میں باتیں ہیں. ایک تو اچھا ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ کا مسئلہ کبھی بھی نہیں تھا. اچھا, یہ غلط کوئی مسئلہ نہیں. میڈیا میں پورٹرے کیا جا رہا تھا کہ جی این ایف سی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جو نیا چیلنج کھڑا ہے ہمارے لیے, اس کو صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ کیسے ایڈریس کریں گے. دس واز دا چیلنج. ٹھیک جی. تو دو تین باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ این ایف سی تو میرے خیال سے 4-5 مہینے پہلے کمیشن واپس فارم کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے, میٹنگ ہوئی, اس کے بعد ٹیکنیکل میٹنگز ہوئیں, ورکنگ گروپس بنے, لیکن اس کے بعد پھر نہ ہو گیا, اور اسینشلی پیپلز پارٹی نے منع کر دیا کہ ہم این ایف سی میں تبدیلی کے آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. این ایف سی کے جو آپ کا ایوارڈ تھا وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے, اس کو آج 15 سال ہو گئے, 16 سال ہو گئے, لیکن 18ویں ترمیم میں ایک قدغن لگی ہے کہ آپ صوبے کے حصے بڑھا سکتے ہیں, اس کا حصہ کم نہیں کر سکتے. تو آپ کو ترمیم بھی لانی پڑتی. تو اگر این ایف سی میں جو بھی فیصلہ ہوگا پھر آپ کو ایک مرتبہ اسمبلی میں ترمیم بھی لانی پڑے گی. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اب چونکہ انہوں نے این ایف سی کا منع کر دیا تھا پیپلز پارٹی نے, لہٰذا حکومت نے یہ سوچا کہ ہم اوپر سے, جیسے اس سال مثال کے طور پر اگلے سال جو ہے وہ ایف بی آر کا ٹارگٹ ہے کچھ 15,000 ارب روپیہ, ٹھیک ہے. وہ تو یہ 15,000 ارب میں سے تقریباً 60% صوبوں کو ملتا ہے, 9,000 ملتا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 15 میں سے 3,000 نکال دو, اب 12,000 میں سے تم 60% لے لو, تو صوبے کی طرف سے آپ سمجھ لیجئے کہ 1,700 ارب روپے ایسنشلی ان کو مل گئے, جس میں سے 800 850 پنجاب کے آئیں گے, 450 سندھ کے ہوں گے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے پی اور بلوچستان کے بتدریج کم ہوتے رہیں گے. تو وہ یہ 1,700 ارب تھے یا 1,200 ارب تھے. اور پھر ایک اور ڈیمانڈ شروع میں ہوتی تھی کہ بسپ جو ہے, جو کہ ایک صوبے کے ذمہ داری ہے لیکن وفاق نے لی ہوئی ہے, وہ بھی آپ صوبوں کو دے دیں. تو اس پہ بھی کچھ بات چیت ہوئی تھی. یہ جو اتنا شیر و شکر بتا رہے ہیں سلیم بھائی, یہ بیچارے مطلب ایک اچھا فیس بھی پیش کر رہے ہیں. سلیم بھائی خود بھی شریف آدمی ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ 3 مرتبہ بجٹ ڈیلے ہوا ہے. 5 کو ہونا کا تھا, پھر 8 کو ہونے کا تھا, 10 کو ہونے کا تھا, 13 کو ہوا. این ای سی کی میٹنگ رات کو ڈیلے ہو رہی تھی. تو یہ اتنی ہم آہنگی اور اتنی محبتیں نہیں تھیں کہ جتنی نظر آ رہی ہیں. اور اس کے اندر یہ جو میں جواب لیتی ہوں آپ سے, ہاں, یہ جو بات کی گئی ہے کہ جیسے جی بی کے جب تک انتخابات کے ریزلٹس نہیں آئیں گے جب تک تو ہم بات بھی نہیں کریں گے آپ سے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کی یہ سوچ تھی کہ یار اگر ہم کو جی بی کے نتیجے بھی اچھے نہیں ملتے, اور اگر ہم اپنے ایک دوسرے کو کولیشن پارٹنر اتنا ٹرسٹ بھی نہیں کرتے کہ نتیجے اگر ہماری من پسند یا ہماری ایمانداری کے ساتھ یا نہیں ملتے تو ہمارا موقف اور ہو جائے گا. تو وہ بھی ہے. اور ایسنشلی جو بات جو سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کا والنٹریلی فیصلہ کرنا تھا. ہمارے ہاں والنٹری فیصلے بھی اور کی ایما پہ کیے جاتے ہیں, لیکن کسی وجہ سے اتنا والنٹری پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تو جتنا مسلم لیگ چاہتی تھی. تو کوئی خاص خاطر خواہ مسلم لیگ جو چاہتی تھی وہ پیسے نہیں ملیں گے ان کو. اچھا, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر پیپلز پارٹی کو اپنی بات منوانی پڑی اور ان کی بات مان لی گئی. آپ کچھ کمنٹ کریں گے سلیم بھائی اس کے اوپر؟ نہیں, میں دیکھیں ہر میٹنگ میں میں موجود تھا. مفتاح, آپ دیکھیں ایسی بات نہ کریں کہ ہم جی بی کا انتظار کر رہے تھے, یہ کر رہے تھے. This was not an issue of bargaining. This was an issue how to solve this problem. This problem was posed to everyone.
It was not only federal government's problem. It was problem for everyone. تو یہ کہنا کہ جی جی بی تھی یا ہم نے سنی یا یہ سب سنی سنائی باتیں ساری غلط ہیں. کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہے جس میں میں نہیں تھا. کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی. ایون دی پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ میٹنگ آئی واز دیر. کوئی ایسی بات نہیں تھی. وی ور آل فوکسنگ آن ہاؤ ٹو سالو دس پرابلم. اینڈ کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا. کوئی این ایف سی کا ایشو نہیں تھا. وی ہیڈ ٹو سالو دس پرابلم اینڈ ایونچولی وی ڈیڈ. تو مطلب پیپلز پارٹی کی بات مان لی گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کامیاب رہی کہ ڈیویژنل پول جو ہے دونوں کامیاب رہے. دیکھیں صرف پیپلز پارٹی کامیاب نہیں رہی بلکہ میں کہوں گا کہ سارے صوبے کامیاب رہے. It was not only People's Party because other provinces were also being consulted at the same time. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. وہ کیونکہ باہر رومر بہت آ جاتی ہیں کہ جی یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی. ڈیلے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کیونکہ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھیں اور خیبر پختونخوا بھی مان گیا. سلیم صاحب کیا خیبر پختونخوا نے بھی تسلیم کر لیا یہ جو ڈویژنل جی all ایون ہم تو بلکہ یہ تھے کہ بلوچستان پہ یہ برڈن نہ ڈالیں بٹ اس کے باوجود بلوچستان آلسو گیو ان کہ جی ٹھیک ہے اگر ہمارا جو شیئر بنتا ہے ہم بھی تیار ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہوا. اس میں کوئی لڑائی نہیں تھی کوئی جھگڑا نہیں تھا. ٹھیک ہے We were all sticking together to solve this problem. شہباز یہ جو ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا نے بھی اپنے مطالبات یعنی ٹھیک ہے اب سلیم صاحب کہیں گے مطالبہ نہیں تھا یا ناراضی نہیں تھی لیکن ان کی طرف سے بھی ایک مطالبہ تھا کہ آپ یہ ہم اقتصادی رابطہ کمیٹی میں نہیں آئیں گے جب تک کہ ہمارے یہ مطالبے پورے نہیں ہوتے. ہائیڈل پاور اور یہ وہ کیا وہ بھی اب خیر یہ تو بریکنگ نیوز ہے جو انہوں نے دی ہے کہ بھئی وہ بھی راضی ہو گئے. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا. میں آپ کو نہیں آپ کی تو تردید آ گئی. میں دیکھیں ٹھیک اچھا ٹھیک دو تین چیزیں. ایک پرپوزل یہ چلا تھا. اب یہ مختلف سٹیجز ہوئی نا. ابھی تو جو سلیم مانویلا صاحب بات کریں بات یہ ٹھیک کریں لیکن یہ بالکل آخری سٹیج کی بات کریں. اس کے اوپر کچھ چیزیں میں ود ہولڈ کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں میں نے اپنی خبر کے لیے بھی رکھی ہوئی ہیں جو کل چھپے گی. بلکہ میرا دفتر مجھے نہ پکڑ لے کہ تم یہ ہر چیز باہر کیا بولتے جا رہے ہیں. میں آپ کو پروسیس کے اینڈ پہ لے جاتا ہوں اسٹارٹ سے لے کے. یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ جو پول ہے جس میں سارے ٹیکسز آ کے جمع ہوتے ہیں اس پول میں سے 2 ٹیکسز باہر نکال دیے جائیں. کسٹم ڈیوٹی کو اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو. اس کو جب آپ باہر نکال دیں گے تو اس سے جو پول کا سائز چھوٹا ہو جائے گا. وہ 57.5% ہی رہے گا لیکن 57.5% کس کا ہوگا وہ چھوٹا ہو گیا. اس سے وفاق کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ بات نیچرلی نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایکسیپٹیبل تھی نہ پاکستان تحریک انصاف کو ایکسیپٹیبل تھی. آلدو پی ٹی آئی کو اتنی لفٹ نہیں کرواتے آپس میں مذاکرات کرتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا پہلا سٹیپ. اس پہ جب ایگریمنٹ نہیں ہوا تو دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے چلے یہ ایسے نہ کریں پھر آپ بتائیں کہ آپ پیسے کیسے دیتے ہیں. اس کے ایک میکانزم کے اوپر کچھ لیجسلیشن کی بھی بات ہوئی کیونکہ یہ جو پول میں سے پیسہ نکالنا تھا یہ ایسے نہیں ہو سکتا. یہ نیشنل فائنانس کمیشن ہے. اس میں یا تو چاروں صوبے اور وفاق بیٹھے. نیشنل فائنانس کمیشن کا جو آرڈر ہے جو پریزیڈنشل آرڈر ہوتا ہے کیونکہ ہر سال آپ اس میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے اس کو امینڈ کرتے ہیں وہ اس پہ چیز نہیں تھی. اور جو بات آپ نے خیبر پختونخوا کی کہی نا کل جو مزمل اسلم ہے اس کے فائنانس ایڈوائزر ہیں خیبر پختونخوا کے انہوں نے بڑی زبردست کل ایک پریس کانفرنس کی. مجھے نہیں پتا وہ ٹی وی چینلز پہ یا نہیں بٹ انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا جو ڈیمانڈ ہم سے کی جا رہی ہے نا انہوں نے کہا جی اب نمبر 1200 ارب کا ہو گیا ہے. انہوں نے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ اتنی جینون ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس کو انکار نہیں کریں گے. یہ کل پی ٹی آئی کی طرف سے میسج. بالکل ٹھیک ہے. اب جو دوسری جو چیز ہے جس وہ ابھی سلیم صاحب نے بھی تصدیق کر دی. دوسری چیز جو ایک ہے جس کو جو آپ فرما رہی ہیں کہ وہ جو نیشنل اکنامک کونسل کی جو میٹنگ ہے جو کل ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ کوئی 11:30 کا ٹائم ہے اس میں ان کی شرکت جو ہے ان کے ان کے چیف منسٹر کی وہ لنک کریں 2-3 چیزوں سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ایکسلریٹڈ ایک امپلیمنٹیشن پلان تھا جس میں جو فاٹا کے جو قبائلی علاقے مرج ہوئے تھے اس کے لیے وفاقی حکومت نے ہر سال کچھ پیسے خرچ کرنے تھے. تو وہ پیسے جو ان کی ڈیمانڈ تھی کچھ 66 ارب روپے انہوں نے رکھے خود 56 کر دیا وفاقی. ایک تو اس کو ریورس کریں. ایک دو اور ان کی اسی طرح کی چیزیں تھیں کچھ سڑکوں کے مسئلے مسائل تھے تو وہ انہوں نے اس سے ایک اور تیسرا چیز انہوں نے کہا کہ آپ ہماری میٹنگ تو کروا دیں 5 منٹ کی کروا دیں
خان صاحب سے. اب خان صاحب سے جس طرح آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان سے اجازت لی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, تو پی ٹی آئی کو بھی ان سے اجازت لینے دیں, ہمیں بھی سیاست کر لینے اس دیں. کے لیے پھر نہیں مانی وہ گورنمنٹ. تو ایک براڈر پولیٹیکل کوسچن ہے جو مفتاح اسماعیل صاحب سیاسی شخصیت زیادہ ہیں تو یہ بہتر جواب دیں گے. لیکن جو اس وقت فنڈامنٹل جو باٹم لائن ہے, نیشنل اکنامک کونسل کی کل میٹنگ ہوئی اس لیے رہی ہے کہ کچھ چیزیں اس میں طے پا گئی ہیں اس سے پہلے. اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, یہ ڈیولپمنٹ تو اچھی ہے, لیکن چیلنجز کیا ہیں مفتاح صاحب؟ دیکھیں 2-3 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ صوبوں سے جو پیسے مانگے جا رہے ہیں 1700 ارب روپے, تو اس سال صوبوں کا سرپلس جو ہے وہ 1700 ارب روپے ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ آپ کسی کو خرچہ کم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, آپ کو تو اگلے سال اور پیسے ملیں گے. اور صوبوں کے پاس وافر پیسے ہیں, کوئی جہاز خرید رہا ہے, کوئی لون بنوا رہا ہے کروڑوں روپے کے, مطلب الحمدللہ مطلب صوبوں کے پاس بہت پیسہ ہے. بہت پیسہ. وفاق کے پاس بھی پیسہ ہے, یہ بات بھی میں بتاتا چلوں. ہر سال جب سے NFC پاس ہوا ہے وفاق کا خرچہ بھی جو ہے وہ انفلیشن سے تیزی سے بڑھتا ہے, اور صوبوں کا خرچہ تو انفلیشن سے بہت تیزی سے بڑھتا ہے. صرف جو پھنستے ہیں وہ پاکستانی عوام ہیں. تو آپ نے 40% ٹیکس لگا دیا, 38.15% نوکری پیشہ لوگوں پہ, آپ نے 60% بزنسز پہ لگا لیا ہے. ہم بچے کا دودھ خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے, ہم چائے خریدتے ہیں ہر چیز پہ ٹیکس ہے. ہاں بالکل. تو اب اتنا انہوں نے ٹیکس کر لیا, لیکن کیونکہ اخراجات نہیں کم کرنے اس لیے اب یہ تھوڑی سی زیادہ وہ ہو گئی ہے. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اب کچھ اسٹیٹک چیزیں ہیں, اس جو اخراجات ہیں, تو میرے خیال سے اس وقت کوئی منع نہیں کرے گا, گیون واٹ ایور. پی ٹی آئی بھی اب کبھی کبھی آپ کو پتا ہے کہ کنفرنٹیشن موڈ میں ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی کنسیلیٹوری موڈ میں بھی ہوتی ہے. تو وہ میرے خیال سے اللہ نے چاہا تو یہ اچھا ہو جائے. پولیٹیکل اکانومی, سو ہر چیز جو ہے وہ پالیٹکس کے ساتھ ڈیل کی جا رہی ہے سب طرف سے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جی بی کے الیکشن کی وجہ سے کوئی اس میں وہ نہیں تھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس کی تردید تو کر دی ہے مانوی والا صاحب, بڑی خوشی ہوئی. مانوی والا صاحب نے اس کی تردید کی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے یہ سن کے بڑی خوشی اور بالکل مانوی والا صاحب اس کے اوپر میں آپ کا جواب لیتی ہوں. مجھے تو خوشی ہوئی, بڑے جید رپورٹرز جو تھے وہ بھی یہ بات کر رہے تھے. مطلب اگر یہ آپ کو لگتا ہے اگر یہ بارگیننگ تو یہ پولیٹیکل بارگیننگ, پولیٹیکل پارٹیاں جو میز پہ بیٹھ کے کرتی ہیں بارگیننگ کریں پولیٹیکل پارٹیز, وہ ضرور اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کے اتحادی ایک دوسرے کے اوپر اتنا بھی یقین نہیں رکھتے, یا الیکشنز کے ریزلٹس پہ ہم اتنا بھی یقین نہیں رکھ سکتے, کیونکہ ایک مرتبہ بلاول بھٹو صاحب کی اسپیچ میں انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کہا ہے کہ نہ ہم RTS کی پیداوار ہیں, نہ ہم فارم 47 کی پیداوار ہیں. تو وہ ان دونوں چیزوں کو معیوب سمجھتے ہیں. اب گلگت بلتستان میں تو وہی بات آ رہی ہے نا ان کے بارے میں, فارم 47 آیا 6 جو بھی ہے, مطلب یہ, لیکن بات یہی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں اس کے جواب لوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, نہیں بالکل آپ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کی بات, جو میری گزارش ہے, میں تو سلیم بھائی کی بات تسلیم کرتا ہوں کہ یہ گلگت بلتستان کی بات نہیں ہے, لیکن بہت سارے رپورٹرز, جید رپورٹرز جیسے کہ شہباز رانا, یہ سب یہ کہہ چکے ہیں کہ یار اس کے بعد بات ہوئی ہے, جی بی کے بعد مشروط تھا یہ. اچھا یہ ایسا, اچھا جی آپ بول رہے تھے. ہاں آپ کو پتہ ہے پہلی میٹنگ پریزیڈنسی میں ہوئی تھی, فرسٹ میٹنگ واز ہیلڈ ان پریزیڈنسی. چاروں چیف منسٹر وہاں موجود تھے. ایوری بڈی واز, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, سب موجود تھے جب یہ ڈسکشن شروع ہوئی. اور اس میں 2 ڈسکشنز تھیں. ایک ڈسکشن تھی the war situation and how at that time the war was on the peak. اس میں وہ ڈسکشن ہوئی اور ہماری بجٹ پہ ڈسکشن ہوئی, اور ہمیں امیڈیٹ جو ریلیف دینی تھی, سبسڈی دینی تھی, اس پہ ڈسکشن ہوئی. اچھا اس دن اور آج کل کی میٹنگ تک ایوری بڈی واز آن بورڈ. یہ جو ایک تاثر پھیلائے جا رہے ہیں نا کہ جی آئسولیشن میں میٹنگز ہو رہی تھیں اور مگر ہو سکتا ہے سلیم صاحب آپ کی بات, لیکن جو ہم نے دیکھا وزراء کے بیانات, پھر بلاول صاحب جس طرح سے انہوں نے رسپونڈ کیا, ہاں دیکھیں وہ ایک اپنی جگہ ہے. میں صرف بجٹ ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں. ٹھیک بات کہ بجٹ کی جو کنسلٹیشنز شروع ہوئی تھیں وہ ایونچولی کل رات کو کنکلوڈ ہوئی. ٹھیک. And nowhere I saw کہ one province is bargaining on one issue, other province is bargaining, federal government is bargaining. Everybody collectively were looking for a solution. اچھا یعنی کوئی اس کے اوپر eventually we found that solution. رائٹ. سر میں چھوٹی سی بریک لے لوں. آپ نے کہا بڑا امیکبلی یہ ہو گیا, بڑے صلح صفائی کے ساتھ سب معاملات ہوا کیا ہے
یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے لیے کیا ہوگا، اور بریک کے بعد ہم اسی پہ بات کریں گے کہ عوام کو کیا ملنا ہے اس بجٹ میں سے، بریک کے بعد۔